अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और सिफारती पॉलिसी के हवाले से काफ़ी कामयाबी भी समझा जा रहा है। हमने देखा कि OIC का एक अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जिसका यकनुकाती एजेंडा है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात की जाएगी और OIC के ज़रिए ही OIC के तवस्सुत से ही पूरी दुनिया को बताया जाएगा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से कि किस तरह एक इंसानी बहरान है वहाँ पर जन्म ले रहा है। आलमी दुनिया को उसके ऊपर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। आलमी दुनिया की तवज्जो इस मामले के ऊपर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर मबज़ूल करवाई जाएगी कि अगर आलमी दुनिया ने अफ़गानिस्तान की मदद ना की, इमदाद बहाल ना की अमेरिका ने, और इसके साथ साथ जितने भी जो दीगर जो ममालिक हैं आलमी दुनिया के हवाले से, यूरोपीय यूनियन है, अगर उन्होंने अफ़गानिस्तान की मदद ना की तो काफ़ी हद तक जो ख़ित्ते के ममालिक हैं, ना सिर्फ ख़ित्ते के ममालिक बल्कि पूरी दुनिया ही मुतासिर हो सकती है, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर गुर्बत होगी फिर उसके लोगों को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है किसी भी मकासद के लिए। तो ये तमाम दुनिया के लिए बड़ा अलार्मिंग है। बिलखसूस अगर बात की जाए ख़ित्ते के ममालिक के हवाले से, पाकिस्तान के लिए भी, ईरान के लिए भी, चीन के लिए भी, और इसके साथ साथ जो दीगर जो रियासतें कायम हैं, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और ऐसे दीगर जो ममालिक हैं, इनके लिए बिलखसूस जो ख़तरा है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। कहा यह भी जा रहा है कि ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम रहे, यही अमेरिका के हक़ में है और अमेरिका जानबूझ के ही गैर इरादी तौर पर नहीं बल्कि इरादे के तौर पर ऐसी पॉलिसी है उसको गामज़न कर रहा है। मगर अब अमेरिका के अंदर से भी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि अगर अफ़गानिस्तान की आवाम की मदद ना की गई तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा एक तारीख़ी इंसानी जो बहरान है वो जन्म ले सकता है। इस अमूर के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में 7 साल के बाद बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और तमाम जो सियासी जो जमातें हैं बड़ी मुतहरिक भी नज़र आ रही हैं। बात करेंगे तमाम मौज़ूआत के ऊपर कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत पहले भी 5 साल रही है, अभी मौजूदा हुकूमत उन्हीं की है, वफाकी सतह के ऊपर भी और सूबाई सतह के ऊपर भी KP में हुकूमत PTI ही की है। तो देखेंगे, जायज़ा लेंगे इक़दामात के ऊपर PTI के वाक़ईन इस बार जो बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर हैं वो दोबारा से जिस तरह से PTI मुतहरिक नज़र आ रही है और जो वादे वईद किए थे KP की आवाम के साथ उनके नताइज क्या आएंगे, आवाम उनसे कितनी तसल्ली बख्श और इत्मीनान रखती है PTI के इक़दामात के ऊपर, ये आज के नताइज के ऊपर मुनहसर है कि देखेंगे कि जो खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर किसके हक़ में ये फ़ैसला देती है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिर में मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे कि जिस तरह हमने देखा कि लंदन एक बार फिर से पाकिस्तान की सियासत के लिए एक फ्लैश पॉइंट, एक मरकज़ी किरदार रख रहा है। वहाँ पर एक कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करीब आ रहे हैं, इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाने की बातें भी हो रही हैं। ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई तहरीक अदम एतमाद भी आने वाली है। देखना अब ये है कि तहरीक अदम एतमाद पंजाब असम्बली में आती है या फिर सेनेट में आती है। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है राजा नज़ीर एडवोकेट, माहिर कानून है। सर, आपका सबसे पहले वक्त का बहुत शुक्रिया। राजा साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं उसी एक अहम मसले के ऊपर जो हमने देखा कि एक पूरी दुनिया ही का मसला है, आलमी दुनिया, तमाम ममालिक ही उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कोई इसकी हिमायत पर भी बात कर रहा है, कुछ ये भी बात कर रहा है कि हम तालिबान की पॉलिसी है उसको भी देखेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे, फिर ही इक़दाम जो है वो इमदाद जो है वो हम करेंगे। OIC का इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है 41 बरस बाद। तब भी हमें याद है कि जब ये OIC का इजलास हुआ था तब भी अफ़गानिस्तान ही मौजूद था। आज 41 बरस बाद हो रहा है, तब भी जो मौजू है अफ़गानिस्तान ही है। कैसे देते हैं खारजा पॉलिसी बेहतर रही, ये इजलास यकीनी बनाया जा रहा है? देखें रज़ा, OIC दुनिया की उन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जो चंद एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया की, और मुस्लिम उम्मा की वाहिद आवाज़ OIC है। और मैं ये समझता हूँ कि OIC अगरचे आज तक OIC के समिट्स की वजह से और OIC के डिसीजंस की वजह से कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लिया जा सका मुस्लिम उम्मा की तरफ से, लेकिन मुस्लिम उम्मा का OIC की अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे होना एक पॉजिटिव अमर है। और मैं ये समझता हूँ कि क्या ही बेहतर होता कि ये इजलास फॉरेन मिनिस्टर्स की सरबराही के बजाय ये सरबराहान ममलकत या सरबराहान हुकूमत की उस सरबराही में होता तो ज़्यादा बेहतर होता। सही, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर्स के वो मैंडेट नहीं है कि जो आल दो कि वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं कि जो मिनिस्टर्स लेवल पे रिड्रेस नहीं हो सकते। सही, और स्पेशली जो
اس وقت افغانستان کا ایشو ہے. افغانستان کا ایشو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کی ریکگنیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو اگرچہ یہ سٹیپ لے لیا گیا ہے کہ ان کی مالی امداد وہ فرسٹ ہیومن بینگ اور انسانیت پہلے ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے ایفرٹ ہو رہی ہے ان کے مسائل کے لیے, لیکن سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کی ریکگنیشن کا ایشو ہے. سب سے پہلے دیکھیں نا, جب سب ملک بیٹھیں گے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے, وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کسی نے, اسپیشلی جو ہوسٹ کنٹری ہے, کیا اس نے افغانستان کو ریکگنائز کر لیا ہے یا نہیں کیا. یہ ایشو آئے گا آڑے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسک ایشو ہونا چاہیے تھا, اس پہ ڈیلیبریشن ہوتی, اس پہ یہ بیسک ایشو افغانستان اور طالبان گورنمنٹ کی ریکگنیشن کا ہونا چاہیے تھا, اور اس کے ساتھ پھر ان کے جو ہیومن رائٹس کے ایشو ہیں, جو ان کے بیسک ایشو ہے, ان کے عالمی امداد کے, عالمی اداروں کی طرف سے امداد کے ایشو ہیں, وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایکول اس کو ڈسکس کیا جاتا وزیر ہے تو وہ خارجہ زیادہ کے بہتر اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ ابھی جو اس اجلاس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس کو تسلیم کرنے کی بات کریں یا دنیا کے سامنے جو ہے وہ مطالبہ رکھیں. فی الحال اس اجلاس کا جو یک نکاتی ایجنڈا یہی ہے کہ جو انسانی بحران وہاں پر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, فقط 5 یا 6% کہا جا رہا ہے کہ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس خوراک مہیا ہے, باقی ایسے افراد ہیں. سردیاں اب آگے آ چکی ہیں اور بڑی سرد ترین وہاں پر موسم ہوتا ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے, مزید بھی بحران آ سکتا ہے. یہ نکاتی ایجنڈا جو یک نکاتی ایجنڈا جاری کیا گیا ہے, آپ نے سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے ابھی تسلیم کرنے کی بات, چونکہ دنیا کی اور بھی بہت ساری اس کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں, ایسا کوئی میکنزم دنیا بنا لے کہ امداد دینی ہے, اگر آپ کو افغان طالبان کی مدد نہیں بھی کرنی یا ان کے ذریعے سے نہیں کرنی, کچھ عالمی تنظیموں کو انوالو کریں تاکہ جو کم از کم وہاں کے جو شہری ہیں ان کے پاس خوراک تو مہیا ہو سکے. دیکھیں رضا, اپیرنٹلی تو یہ بہتر لگتا ہے کہ اس طریقے سے پہلے ہیومن ان کے جو ایشوز ہیں ان پہ بات کی جائے, ان کو ڈسکس کیا جائے, لیکن یہ مشکل آڑے آئے گی. دیکھیں نا, جب آپس میں بھائی بیٹھیں گے, مسلمان بردر کنٹریز بیٹھیں گی, تو وہ بھی ایک دوسرے سے پوچھیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اجلاس کا فائدہ اٹھایا جانا چاہیے تھا اور یہ ایشو برابر کا ڈسکس کیا جاتا ان کے ریکگنیشن کا. دیکھیں پہلے گھر میں یہ بات ڈسکس ہوگی, پھر عالمی سطح پہ بات ہوگی نا. دیکھیں جب آپ اس بات پہ کلیئر ہی نہیں ہیں, بہت ساری یونائٹڈ نیشن کے رولز ریگولیشن آرٹیکلز آڑے آتے ہیں, بہت سارے باقی دیگر جو کنونشنز ہیں وہ معاملات آڑے آتے ہیں, تو یہ جو انٹرنیشنل لاز کی رکاوٹیں ہیں نا وہ آڑے آئیں گی. ان کو ریڈریس کرنے کے لیے بہتر ہوتا کہ یہ بھی سائیڈ بائی سائیڈ ان کی ریکگنیشن کے حوالے سے بھی بات کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم یہ کہتے کہ ہم فوراً ایکسیپٹ کر لیں, لیکن یہ بات ڈسکس ضرور ہونی چاہیے. صحیح. دیکھیں ایک طالبان گورنمنٹ ایک حقیقت بن چکی ہے, وہ رول کر رہے ہیں وہاں پہ, تو اس ایشو کو اپنا پہلا بجٹ بھی بنا لیا انہوں نے. جی, وہ بجٹ بنا لیا اور شاید ہم سے بہتر بنا لیا. ڈالر کا استعمال ممنوع قرار دیا. لیکن رضا ایک بات ہے, یہ تو ایک پہلو ہے کہ بہت پازیٹیو چیز, بہت اچھا گورنمنٹ کا ایشو ہے, شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ فارن پالیسی کی جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ ایک سائیڈ ہے. ایک سائیڈ اس کی اور ہے, وہ سائیڈ یہ ہے کہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ عمران خان بہت کلیور ہیں. انہوں نے داخلی جو معاملات ہیں نا ان سے توجہ ہٹانے کے لیے انہیں مشورہ دیا گیا کہ ایسا کام کریں کہ جس سے پوری قوم کی توجہ ہی ڈائیورٹ ہو جائے. تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سمٹ ہے اس سے یہ ہے کہ ملک میں جو مہنگائی, جو پروٹیسٹ, جو باقی دیگر ایشوز پہ شدید ایک اشتعال آیا ہوا تھا عوام کا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری قوم جب مذہب کا نام آتا ہے, جب مسلم امہ کا نام آتا ہے, جب OIC کا نام آتا ہے یا دیگر کسی اسلامی ایشو پہ بات ہوتی ہے, تو پوری توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اس طرف. آپ دیکھیں کہ وہ ساری چیزیں جو داخلی معاملات, میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ ہیومن ایشوز کی بات کرتے ہیں نا یا بحران کی بات کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان سے بڑا بحران تو پاکستان کے اندر ہے. پاکستان میں اس وقت دیکھیں کہ 70 سالوں میں جو مہنگائی, آپ دیکھیں میں تھوڑا سا میں ایک دو سینٹینسز ہیں کہ 70 سال میں جو پرائسز, مثال کے طور پہ 70 سالوں میں چینی پہنچی تھی 50 60 70 پہ, یہ 3 سالوں میں 100 سے اوپر لے گئے. آپ ڈالر کو دیکھیں, آپ پٹرول کی قیمتوں کو دیکھیں, آپ دیگر آٹے کی قیمتوں کو دیکھیں. گورننس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کیونکہ پھر موضوع جو ہے وہ ہٹ جائے گا OIC کے اجلاس کے اوپر.
آپ نے کہا کہ توجہ ہٹانے کی بات اگر کی جائے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان کی صورتحال کے اوپر براہ راست پاکستان متاثر ہو سکتا ہے؟ ہمارے آرمی چیف نے، ریاستی اداروں نے یہ OIC کروانے میں، اس اجلاس کو پاکستان میں کروانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا. ہم نے دیکھا کہ مشیران کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں آرمی چیف کے ساتھ، جتنے بھی جو ممالک کے جو نمائندگان آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہیں. اور آپ کو نہیں لگتا افغانستان میں اگر بحران پیدا ہوگا، ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایسے گروہ موجود ہیں جن کو بھارت نے استعمال کیا پاکستان کے خلاف، اگر غربت والا عنصر وہاں پر مزید بڑھتا بھی جائے گا تو بھارت کے لیے یا ایسے عناصر کے لیے بڑا آسان ہوگا وہاں کے لوگوں کو پیسے دے کر، خوراک دے کے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے. تو پاکستان کے تو کنسرن ہیں، پھر توجہ ہٹانا میرا خیال ہے یہ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ اس پہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے نا، اس پہ تو ایشو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر انٹینشن ہے، یہ نیت ہے، یہ ضرور ہونی چاہیے اور یہ اجلاس ہونا. اور دیکھیں کہ پھر ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے واقعی اتنا ایفیکٹو سٹیپ لینا تھا تو آپ اس کو اتنی اگر کوشش کر کے فارن منسٹرز کی حد تک آپ نے ایفرٹ کر دی تو اسے سربراہان حکومت یا سربراہان مملکت کی حد تک کیوں نہیں کیا تاکہ وہ موسٹ ایفیکٹو ہوتا. دیکھیں ایک ملک کی ریکگنیشن کی بات ہے، وہ کیسے فارن منسٹرز آ کے طے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ ڈسکشن ضرور ہوگی، ٹھیک ہے، میں اس کی اہمیت کو رول آؤٹ نہیں کر رہا، لیکن دیکھیں کہ وہ ایک پہلو یہ اور ایک پہلو اب دیکھیں کہ جو ٹیکٹس رہی ہے نا عمران خان کی، کہ جب آپ کے پی کی بات کریں وہ پنجاب میں بھاگ کے آ جاتے ہیں، جب پنجاب کی بات کریں کے پی میں چلے جاتے ہیں، اس کی مثالیں دیتے ہیں. جب ان دونوں صوبوں کی بات کریں تو وہ سندھ کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب پورے ملک کی بات کریں تو وہ انگلینڈ کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں. جب یہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ ترکی کے وزیر اعظم کے ساتھ تصویریں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب کہ وہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ ڈی ٹریک کرنا، توجہ ہٹانا. اب دیکھیں کہ ملک کے جو داخلی حالات ہیں نا انتہائی گمبھیر ہیں، اور انہی کے ایڈوائزر اور سابقہ جو FBI کے چیئرمین ہیں شبر صاحب، ان کے الفاظ سنیں، وہ کہتے ہیں کہ ملک بینک کرپٹ ہو چکا ہے. لیکن وہ اس سے گمبھیر انہوں نے کیا دینا کہ میرے بیانات نہیں، کو وہ غلط ان لیا سے گیا بعد ہے. میں وہ آپ نے سٹیٹمنٹ سنا ہے، اس میں کوئی امبیگوٹی ہے کہ جس میں وضاحت کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کیٹیگریکلی وہ کہا ہے، اور اس کو بعد میں پریشرائز کر کے، آپ کو پتا ہے کہ جس طرح گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے PTI بریگیڈ سے، اس کی وجہ سے وہ پریشرائز ہو کے اس بیچارے نے وضاحت کی ہے اور سچ وہ کہہ چکا ہے. اجلاس افغانستان کی صورتحال کے اوپر ہو رہا ہے، ہم فی الحال اسی موضوع کے اوپر ہی رہتے ہیں، مزید اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے. OIC اجلاس، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے نتیجہ خیز رہے گا؟ کم از کم افغانستان کی عوام کے لیے ایک امید ہی صحیح، کیونکہ افغان وفد بھی آ چکا ہے پاکستان میں. دیکھیں بالکل ہوگا، اور اس کا پازیٹیو اثر ضرور ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں، میں وہی بات کہ اس کو پراپرلی ڈسکس کر کے ریکگنیشن کی بات، اور پھر ایک پراپر ایجنڈا طے کیا جائے کہ OIC باقی ممالک کے ساتھ انٹریکٹ کر کے جو افغانستان کا ایشو ہے اس کو پراپرلی دیکھیں. اجلاس ہو کے ختم ہو جاتا ہے، سارے ممالک اپنے اپنے ایشو، اب دیکھیں کہ عرب کنٹریز اسرائیل کی طرف کدھر جا رہے ہیں، باقی دنیا کدھر جا رہی ہے. اب دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے ایشوز ڈسکس ہونے چاہیے. مسلم امہ انتہائی گمبھیر حالات سے گزر رہی ہے، لیکن سر تسلیم کرنے کی بات ٹھیک ہے، اسے انکار کی کوئی ڈسکس بات نہیں ضرور ہے، کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈسکس بھی ہوگا سیڈ لینڈ میں. یقینی طور پر جو ملاقاتیں ہیں نمائندگان کی سیڈ لینڈ کے اوپر ملاقاتوں والا جو سلسلہ ہے، وہاں پر ظاہری بات ہے یہ والا جو موضوع ہے یہ اٹھایا جائے گا تسلیم کے حوالے سے. لیکن ترجیحات فی الحال یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ غربت سے مر رہے ہیں، کم از کم یہ اقدام جو کر کے روکا جائے. آپ دیگر ممالک کو چھوڑ دیں، اپنے جو مسلم امہ کے ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، ان کے پاس بھی اتنے وسائل موجود ہیں کہ کم از کم اس بحران سے، جو بحران آ رہا ہے افغانستان کے اوپر یا جس کا سامنا کرنا بھی پڑ رہا ہے ابھی موجودہ صورتحال میں، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس اجلاس کا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ مسلم امہ کے جو ممالک ہیں، عرب ممالک، ان کی توجہ بھی مبذول کروائی جائے کہ آپ کم از کم جو ہے وہ انفرادی طور پر ہی اقدامات کو یقینی بنائیں. امریکہ کو کنونس کر لیں گے لیکن آپ شروعات تو کریں. دیکھیں بالکل آپ OIC دیکھیں کہ آج تک اپنے طور پہ کیا کر سکی. مثال کے طور پہ ایران اور پاکستان کا گیس پائپ لائن معاہدہ تھا، صحیح، وہ کیا یہ ان دونوں ممالک کے آپس میں، اب مسلم امہ کے دو بردر ملک ہیں، لیکن انٹرنیشنل لاز، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز اور مختلف ریزنز کی وجہ سے وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بھی ڈیسائیڈ کریں گے، آپ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اس کو کس طریقے سے عمل ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اس پہ ڈسکشن ہو، سارٹ آؤٹ کریں، بیسک پرنسپلز طے کریں، اور افغانستان کے جو لوگوں کی مشکلات ہیں
اس کو کرنے کے ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بیرونی دنیا کی طرف دیکھنے کے بجائے ان کو خود سٹیپ لے کے ان پہ عمل درآمد کرانے کی بھی طاقت ہونی چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا بیک گراؤنڈ پہلے نہیں ہے, اور اسپیشلی ایسا اجلاس کہ جو فارن منسٹرز کی حد تک کی سربراہی میں منعقد ہو رہا ہے, اس میں سربراہان مملکت بھی نہیں ہے. وہ اپنی اپنی اوپینین لے کے جب اپنی اپنی گورنمنٹس کے جائیں گے تو پھر وہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو کیا یہ بہتر ہوتا کہ یہ سربراہی کوئی سربراہ مملکت کرتا یا سربراہ حکومت کرتا, تاکہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے, نہ صرف یہ بلکہ مسلم امہ کے اتنے 40 ایئرز کے بعد یہ سمٹ ہو رہا ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس میں جو ایشوز ہیں مسلم امہ کے اتنے گمبھیر ہیں کہ شاید وہ فارن منسٹرز کے لیول پہ سالو ہونے والے نہیں ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ یہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے, اس سے کم از کم ڈسکشن ہوگی افغانستان کے ایشوز پہ. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو موسٹ افیکٹو بنانے کے لیے ایک ایسا لائے عمل کیا جائے کہ جس میں تمام OIC کے ممبران ہیں جو وہ کمپیل ہو جائیں کہ اس پہ عمل درآمد کریں. خطے کے ممالک کو آپ کس پوزیشن کے اوپر دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ OIC کا اجلاس ایک طرف اگر بات کر لی جائے, ہم نے دیکھا کہ چائنا کے سوال سے بھی کنسرن تو وہ شو کرتا ہے افغانستان کو لے کر, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا میں ابھی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ افغانستان میں امریکہ کا جو خلا ہے اس کو مکمل کر سکے گا, اور وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں جو ہے انویسٹمنٹ یا لوگوں کو وہاں کے روزگار خوراک کے بحران سے بچانا, یہ چائنا بھی رکھتا ہے اتنی صلاحیت؟ دیکھیں رضا, میں سمجھتا ہوں کہ OIC اور چائنا میں بالکل اتنی پوٹینشیل ہے کہ افغانستان کو سارٹ آؤٹ کر سکیں ان کے ایشوز کے, جو ہیومن بینگ کے وہاں پہ ایشوز ہیں, جو ان کے بیسک پرابلم ہیں ان کو. لیکن میں وہی کہتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ انٹرنیشنل لاز ہیں, انٹرنیشنل کنونشنز ہیں, ان کی ریکگنیشن ہے. یہ وہ بیسک چیزیں ہیں کہ جس پہ سارا کچھ سارٹ آؤٹ کرنے کے باوجود, سارے کچھ مسائل کو ڈسکس کرنے کے باوجود, ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے باوجود ایک جگہ آئے گی کہ جہاں پہ بیٹھیں گے تو پھر کہیں گے یہ تو فلاں فلاں ملک نے ریکگنائز نہیں کیا, تو لہٰذا اس پہ عمل درآمد امپاسبل ہے. تو ٹھیک ہے, چلیں فرسٹ سٹیپ ہے, یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. ان کے جو ایشوز ہیں اور آگے جو جس طرح کے موسمی حالات آ رہے ہیں, ان کے اکنامک کرائسس جس طرف جا رہے ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ایک سٹیپ ضرور ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مؤثر سٹیپ نہیں ہے, اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس اجلاس کے اندر کم از کم اگر یہ چیزیں جو ہیں وہ طے ہو جاتی ہیں, یہ مرتب پا جاتی ہیں کہ کم از کم آپ نے افغانستان کے جو شہری ہیں ان کے لوگوں کو بچانا ہے, کوئی ایسا میکنزم جو ہے وہ تشکیل دے دیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس اہم اجلاس کے اندر جو ہے مندوبین آ رہے ہیں, چائنا کے بھی آ رہے ہیں, امریکہ کے بھی آ رہے ہیں. تو اگر کم از کم یہ میکنزم بن جائے کہ کچھ عالمی تنظیمیں ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں, ان کو امریکہ الاؤ کرے, ان کے ساتھ مل کے جو ہے امداد جو ہے افغانستان کے شہریوں کو براہ راست پہنچا دی جائے, آپ نہ کریں ان کی حکومت کی مدد. بالکل یہ صحیح ہے, یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ چیز ہے کہ یہ ڈسکشن کے بعد ان سے یہ ڈیلیبریشن ہو کہ وہ جو یونائٹڈ نیشن کے آرٹیکلز ہیں, رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, انٹرنیشنل کنونشنز ہیں, وہ جو آڑے آتی ہیں وہ ان اسپیشل سرکمسٹانسز میں ان کو ایگزمپشن دی جائے. ایک سائڈ پہ اگر ریکگنیشن کی بات ہے تو سائڈ پہ رکھ کے جو ہیومن ایشو ہیں وہاں پہ ان کو پہلے ریڈریس کیا جائے. صحیح. تو یہ پازیٹیو ضرور ہے, یہ اس طرف ان مسائل کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ایک بنیاد ضرور بنے گا اور بننا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. اب تسلیم کرنے والی بات کے اوپر آ جاتے ہیں جو بار بار آپ تکرار بھی کر رہے ہیں کہ اہم نقطہ بھی وہی ہے. اقدامات دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں طالبان کے ویسے نظر آئیں گے تو ہم جو ہے وہ تسلیم کرنے کی جانب بڑھیں گے. افغان طالبان کی بھی ہم نے جہاں تک بات دیکھی ہے کہ جو دنیا سے انہوں نے دوحہ مذاکرات کے اندر جو وعدے وعید کیے تھے, اس میں سے خواتین کو اپنی کیبنٹ کا حصہ بھی بنانا, پھر اس کے ساتھ خواتین کو کام کرنے کی اجازت بھی دینا, لڑکیوں کی تعلیم کو یقینی بھی بنانا, اور پھر جو اپنے جو مخالفین ہیں اس حد تک انہوں نے معافی کا اعلان تو کر دیا, مگر کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں کہ انہوں نے ان کو گرفتاریاں بھی کی ہیں, تشدد والی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی ہم نے دیکھی ہیں, کچھ خبریں بھی گردش کرتی رہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو نہیں لگتا کہ افغان طالبان کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا ان کو دیکھ رہی ہے, ان کے ہر اقدام کو دیکھ رہی ہے, تو کم از کم جو وعدے وعید آپ نے دوحہ مذاکرات کے اندر کیے تھے ان کو آپ یقینی بنائیں تاکہ جو ہے آپ کے لیے اور آپ کی عوام کے لیے مشکلات ہیں وہ نہ ہوں. دیکھیں رضا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا دورہ پن ہے, ان کا دورہ معیار ہے. آپ ان ممالک میں جہاں پہ امریت آ جاتی ہے اس کو آپ تسلیم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جہاں پہ ڈکٹیٹرز آ جاتے ہیں ان ملکوں کو, اس سے زیادہ
آئین اور قانون کی پامالی کہاں پہ ہوتی ہے؟ دنیا کے اندر آپ نے اپنے ایجنٹس رکھے ہوئے ہیں جن کو طاقت کے زور پہ آپ اقتدار میں لے آتے ہیں، ان کو آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن طالبانوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جتنے بھی باتیں کی ان میں موسٹلی انہوں نے آنر کی. یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ فلاں کو کیبنٹ میں شامل کیا، فلاں کو نہیں کیا. دیکھیں اوورآل انہوں نے جو ان کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو باتیں طے کی تھی وہ ان کے اوپر حملوں سے لے کے آخر تک باقی جگہوں پہ اسکولوں میں کام کرنے کے لیے خواتین کے کام، بچوں کے حوالے سے پالیسی، انہوں نے پہلے والے طالبان اور آج کے طالبان کی گورنمنٹ میں کافی زیادہ فرق ہے، امپرووڈ ہے. انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو بات چیت کی اس کو آنر کیا ہے، موسٹلی آنر کیا ہے میرے خیال میں. تو یہ بات کہنا کہ وہ جی فلاں کو کیبنٹ میں شامل نہیں کیا یا فلاں جگہ پہ کام کیا، انہوں نے کام کرنے کی اجازت دی ہے. محکمہ یہ جو ان کا ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ انہوں نے جتنی بھی خواتین کام کر رہی تھیں ان کو اجازت دے دی ہے، وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں. صحیح. دیکھیں ریکگنیشن سے، ریکگنیشن بیسک چیز ہے. وہاں پہ ان کی گورنمنٹ بن چکی ہے، ان کی حکومت چل رہی ہے، وہ رن کر رہے ہیں ملک کو، اور ان کو تسلیم نہ کرنا، میں کہتا ہوں کہ یہ منطق آگے رکھ کے کہ وہاں پہ فیمیل کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھیں کہ ان کے ساتھ ان کی گورنمنٹ کو ریکگنائز کر کے بھی تو یہ باتیں منوائی جا سکتی ہیں نا. صحیح. تو یہ دورہ معیار ہے کہ جب ڈکٹیٹرز دنیا کے اندر آتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ ان کو کس طرح ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. صحیح. اس دور معیار کے اوپر مزید بھی بات کریں گے، مگر ناظرین یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی افغانستان کی صورتحال کے اوپر. جو OIC کا اجلاس ایک اہم اور ایک غیر معمولی اجلاس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، جہاں پر پوری دنیا کی ہی توجہ مبذول کروائی جائے گی افغانستان کی صورتحال کے اوپر. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ مثبت اقدام رہے، مثبت پالیسی رہی، تبھی یہ اہم اجلاس جو ہے، غیر معمولی اجلاس 41 برس بعد پاکستان کی سرزمین پر یقینی ہو سکا ہے. راجہ صاحب، آپ نے بات کی بریک میں جانے سے پہلے دنیا کے دوہرے معیار کے اوپر. یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم دوہرے جو پالیسی کا جو معیار ہے اس کا جو سامنا ہے پاکستان کو بھی کرنا پڑتا ہے. FATF کے معاملے پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان اگر 25 شرائط کے اوپر بھی عمل کر لیتا ہے پھر بھی گرے لسٹ سے نہیں نکالا جاتا، مزید 2 اور شرائط پکڑا دی جاتی ہیں پاکستان کو. نہیں لگتا آپ کو کہ جو یورپی یونین ہے، امریکہ ہے، یا جیسے دیگر جو اثر رسوخ رکھتے ہیں مالیاتی اداروں کے اوپر، ایشیا کے حوالے سے بالخصوص پاکستان، افغانستان اور چائنا کے حوالے سے وہ خاص ایک نظریہ رکھتے ہیں کہ اس خطے کے اندر عدم استحکام ان کے حق میں ہے، اسی وجہ سے یہ جو چیزیں افغانستان کو بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ رضا، یہ دیکھیں کہ یہ جو دورہ معیار ہے نا، یہ جس طریقے سے یونائٹڈ نیشن سے پہلے بھی ایک آرگنائزیشن تھی دنیا کے اندر، وہ دیکھیں کہ وہ کیوں فیل ہوئی. وہ اسی وجہ سے فیل ہوئی کہ وہاں پہ جو بڑی پاورز تھیں وہ اپنے اینگل اور اپنے مفادات کی نظر سے ہر چیز کو دیکھتی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کی جو بڑی پاورز ہیں، اسپیشلی امریکہ اور برطانیہ، وہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن کو بھی اسی سائڈ پہ لے کے چل رہے ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں کہ مسلم امہ کے ممالک، ایشیا کے ممالک، ان کے ساتھ ان کا کنڈکٹ اور طرح کا ہے اور اپنے لیے ان کے پیرامیٹرز اور ہیں. دیکھیں یہ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ویٹو پاور، آپ مجھے بتائیں کہ کشمیر کے ایشو پہ، فلسطین کے ایشو پہ جب بھی بات ہوتی ہے وہاں پہ ایک ملک اٹھ کے اسے ڈس ایگری کر جاتا ہے، اور جتنی دنیا کی جو اوپینین ہوتی ہے، دنیا کا جو کسی بات پہ ایگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے سیٹ اسائڈ کر دیتے. تو یہ کب تک؟ اب دیکھیں کہ یہ اسی وقت تک ہے کہ جب تک دنیا کی دیگر جو اس طرح کے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں وہ کہیں پہ یونائٹ ہوتی ہیں. اگر کوئی آرگنائزیشن، چاہے وہ OIC ہے یا کوئی دیگر آرگنائزیشن، اس لیول پہ یہ باور کرانے میں کامیاب ہوگی دنیا کو کہ یہ دورہ معیار ہے یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے دنیا کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یونائٹڈ نیشن کا آخری دن ہوگا. اچھا، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ معیار جو ہے، اور یہ دنیا کی تباہی کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں. صحیح. یہ دیکھیں نا، چھوٹی 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 ناانصافی ایک بڑی آواز بنتی ہے. اور دیکھیں کہ آج دنیا کے اندر، دنیا کے خطے کے اندر، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اوپینین لی جائے اور یہ رائے شماری ہو تو لوگوں کو یونائٹڈ نیشن پہ اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے.
انہیں پتہ ہے کہ جہاں پہ امریکہ کے اپنے آبجیکٹیو ہیں, بڑی پاورز کے اپنے آبجیکٹیو ہیں, وہاں پہ تو سلامتی کونسل بھی آ جاتی ہے, اس کے اجلاس بھی آ جاتے ہیں, ان کی اپروول بھی آ جاتی ہے. لیکن جہاں پہ امریکہ کی مرضی نہیں ہے, برطانیہ کی مرضی نہیں ہے, دیگر پاور کی مرضی نہیں ہے, وہاں پہ چاہے کشمیر کا ایشو ہے, چاہے فلسطین ہے, چاہے دیگر کوئی اور ایشو ہے, وہ ابھی تک ادھر کا ادھر ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. راجہ صاحب, پروگرام میں دوسرے موضوع کو شامل کرتے ہیں اور ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر بات کر لیتے ہیں. کے پی میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, بلدیاتی انتخابات 7 سال کے بعد ہونے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں ہی میدان میں ہیں, کس کا پلڑا آپ کو بھاری نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں رضا, جو بلدیاتی الیکشن ہے نا, جو اس وقت اکنامک صورتحال ہے ملک کی, وہ بہت زیادہ اثر کرے گی اس پہ, کیونکہ جو عام اب جن ڈیفیکلٹیز میں پبلک پڑ گئی ہے نا, آٹا, چینی, دال, ادویات, یہ ایفیکٹ کرے گی جو الیکشن, چاہے لوکل باڈیز الیکشن ہے, چاہے ضمنی الیکشن ہے, چاہے جنرل آگے الیکشنز آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا اثر بہت ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سارے ایفیکٹس پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف ہی جائیں گے, کیونکہ یہ اب دیکھیں کہ یہ آواز اب دیکھیں, مطلب کہ اب تو سوشل میڈیا ہے نا, سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بول پڑے, اپنے لوگ کریٹیسائز کر رہے ہیں. تو یہ جو اکنامک اس وقت ورسٹ سچویشن ہے نا ملک کی, اس کا کے پی کے جو لوکل باڈیز الیکشن ہے اس پہ اثر ہوگا. اور کے پی کے اندر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مین جو پارٹیز جن کا آپس میں کنٹینشن ہے اور مقابلہ ہوگا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 بڑی پارٹیز ہیں, جس میں پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور اے این پی. اور مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو آپ کہیں بھی نہیں دیکھ رہے کے پی میں ہے, 3 پہلے 3 میں میرے خیال میں نہیں ہے, پہلے 3 میں نہیں ہے, اور اس میں ٹف ٹائم پیپلز پارٹی کی طرف سے میرے خیال میں پی ٹی آئی کو ملے گا. وہاں پہ پیپلز پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ کے پی میں وہاں کی آرگنائزیشن نے بہت کام کی ہے, وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے اس نے بہت کام کی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ, اور آپ نے دیکھا کہ اب پنجاب جہاں پہ لوگ سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا, وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی امپرومنٹ آئی ہے. تو اس کا بھی ایفیکٹ کے پی کے الیکشن میں ہوگا. لیکن کے پی میں جو پنجاب کی جس الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں لاہور کی, وہاں پر دوسرے ایسے ایلیمنٹ موجود تھے جس کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا ہے. دیکھیں سب سے بڑا ایلیمنٹ تو میں نے کہا نا کہ کے پی کے الیکشن میں سب سے بڑا ایلیمنٹ تو مہنگائی اور بے روزگاری اور یہ جو اکنامک کرائسس ہیں وہ ہوں گے. اور یہ انتہائی ورس اور نیگیٹو اثر اس کا پی ٹی آئی کی پولیٹکس پہ پڑے گا. اور وہ آپ دیکھیں بھی مختلف جو ان کے لیڈران کے کلپس آؤٹ ہو رہے ہیں, جو مختلف ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں, اس سے یہ اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, سرور خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ بس سازش دیکھیں خود آپ نے کی ہے, اگر سازش ہے تو پھر آپ نے خود کی ہے کہ قوم کو ان اکنامک کرائسس میں دھکیل دی ہے کہ جہاں سے واپسی بڑی مشکل سے ہونی ہے. اور وہ اوورآل آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ہی جیت جائے گی بلدیاتی انتخابات میں؟ اگر عددی بات کی جائے کہ زیادہ سیٹیں لے جائے گی, ٹھیک ہے ایک اپ سیٹ ہو سکتا ہے, ایسی کوئی سچویشن ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی, لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو پلڑا ہے وہ پھر بھی بھاری رہے گا عددی لحاظ سے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی کی کوئی جگہ سر یہاں پہ تو فری اب دیکھیں نا, ہر کی اپنی ڈیفینیشن ہے. نہیں کل دیکھیں نا, کل ڈیفینیشن پکڑی گئی نا, کل ایک ڈیفینیشن تو سامنے آئی نہیں ہے, اس کے اوپر ایکشن لے لیا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک اب دیکھیں وہ نشانیاں تو سامنے آ رہی ہیں نا, صحیح کہ صاف چلی شفاف چلی کی نشانیاں سامنے آ رہی ہیں. اس کے اوپر ایکشن بھی تو ہو گیا نا, ان کو ہٹا دیا. لیکن وہ تو الیکشن کمیشن نے لیا, اس میں گورنمنٹ نے کا کیا رول ہے؟ نہیں ان کو لگایا تھا جنہوں نے ایسا جو کام کرنے کی کوشش کی. میں وہی کہتا ہوں کہ ان کے اس سے پلانز دیکھیں کہ ابھی الیکشن سٹارٹ ہی نہیں ہوا, تو ان کی پلاننگ ایم اینڈ مشن دیکھیں کہ وہ کس سائڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل باڈیز الیکشن میں پی ٹی آئی کا مکمل صفایا ہے. یعنی پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی بھی جماعت اگر جیت گئی تو آپ کہیں گے وہ صاف اور شفاف الیکشن تھے؟ نہیں دیکھیں نا, اب سامنے نظر جو آ گیا ہے کہ ابھی الیکشن ہو نہیں اور وہاں پہ ٹھکا ٹھک موریں لگ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جو وہاں پہ پری پول ریگنگ جو ہوئی ہے, جس میں اسپیکر کی ویڈیو, اسپیکر قومی اسمبلی کی ویڈیو, عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کے منع کرنے کے باوجود وہاں پہ جا کے انہوں نے رقوم تقسیم کی, کارڈز تقسیم کیے, یہ سب ریگنگ میں آتے ہیں. اب دیکھیں اب پریکٹیکل ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جا کے وہاں پہ موریں ہی لگانی ہیں. جو پری پول ریگنگ ہے وہ یہ کر چکے ہیں, انہوں نے کی ہے, اور اس کے بہت سارے ایویڈنسز سامنے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کو انتہائی ٹف ٹائم ملے گا وہاں پہ, ٹف ٹائم. اور
بہت اگر فری اینڈ فیئر الیکشن والی میں بات کروں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ پی ٹی آئی وہ واحد بلدیاتی انتخابات کے اندر جماعت ہے جس کی تمام سیٹوں کے اوپر سبھی امیدوار موجود ہیں. نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس مکمل امیدوار ہے، نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، نہ ہی اے این پی کے پاس ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. ایسی ہی بات جو سنیں میں سنیں، اب دیکھیں پہلی بات ہے کہ جب آپ بجٹ لوکیٹ کریں گے، ہر ایک کینڈیڈیٹ کے لیے آپ پیسے مقرر کریں گے کہ آپ الیکشن لڑیں، گورنمنٹ آپ کی سپورٹ کرے گی، تو پھر تو یہ تو نہ کہیں کہ یہ پارٹی کی وہ ہے، یہ تو گورنمنٹ کرا رہی ہے سارا. صحیح، ٹھیک ہے. یہ کریڈٹ آپ اگر یہ میں آپ کی اسی بات کو لے لوں، اگر گورنمنٹ ہی کروا رہی ہے تو عوام نہیں سمجھتی کہ اگر ہم بلدیاتی انتخابات کے اندر ایسے امیدواروں کو چن لیتے ہیں جو حکومتی جماعت کے نہیں ہوں گے تو ان کو تو فنڈز ہی نہیں ملیں گے، ہمارے حلقے میں نہیں آئیں گے، پھر تو عوام پی ٹی آئی کو ووٹ دے گی. دیکھیں وہ پچھلا ٹینیور بھی تو دیکھ چکے ہیں نا، کہ 3 سال بھی ان کے دیکھ چکے ہیں کہ کتنا کام ہوا. ٹھیک ہے، انہوں نے سارا دیکھا ہے کہ کون سے میگا پروجیکٹس آئے، کون سے دوسری جماعتوں کے جو میگا پروجیکٹس ہیں ان کو چھین کے ان کے اوپر اپنا کارڈ اور اپنے جھنڈا اور اپنی تصاویر جو ہیں وہ وہاں پہ لگائی گئیں. وہ نظر آ رہا ہے، عوام سمجھ چکی ہے. اب ان کو مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں. اب جتنے مرضی خواب دکھائیں کہ اب لوکل باڈیز میں آئے گا تو ساری پاور، ابھی تک آپ نے لوکل باڈیز کو کون سی پاور دی ہے؟ مجھے بتائیں کہ پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے، یہ تو ایپیکس کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد آپ کمپیل ہو رہے ہیں لوکل باڈیز الیکشن پہ. آپ اگر پاور لوکل باڈیز کو دینے والے ہوتے تو ٹائم پہ فیئر الیکشن کراتے. یہ بات درست ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا یہ پبلک. لیکن آپ کو پنجاب میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات؟ ہوں گے، اب الیکشن تو ہوں گے کیونکہ ایپیکس کورٹس اس کی سپرویژن کر رہے ہیں اور اس پہ اور وہاں بھی ٹف ٹائم ملے گا یا پھر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اور پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، اکنامک کرائسس اتنے ورس ہو چکے ہیں کہ انہیں اپنی کمپین چلانا مشکل ہو جائے گی. اب دیکھیں بہت زیادہ پرابلمز ہیں لوگوں کو. دیکھیں چند ایک لوگ یا اوورسیز کے جو ہمارے بھائی دوست ہیں ویل آف، ان کو شاید یہ حالات نظر نہ آئیں، لیکن عام بندہ اس کا کھانا پینا 2 وقت کا وہ بھی مشکل ہو چکا ہے. تو ان حالات میں جب وہ کیا جا کے بتائیں گے کہ ہم نے پیچھے کیا کیا اور آگے جا کے کیا کریں گے؟ وہ کیا ان کے پاس جا کے بتائیں گے کہ سابقہ ادوار کی جو حکومتیں رہی ہیں انہوں نے ہمیں ریونیو نہیں دیا، ملک خسارے کے اندر دیا، پروجیکٹ انہوں نے ایسے بنایا جس سے ان کو فائدہ ہوتا رہا. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کیا، تو رضا دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ کیا. اسی وجہ سے گورنمنٹ ان کو ملی تھی نا. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو گورنمنٹ دے دی، آپ تو 90 ڈیز میں کہتے تھے کہ پرانی جو گورنمنٹ ہے اس کی ہر چیز ہم چینج کر کے بدل کر کے رکھ دیں گے، ہم تو 90 دن کے اندر تبدیلی. تو اب 3 سال بلکہ چوتھا شروع ہے، اگلا تو آخری الیکشن کا سال ہے، اور اگلے الیکشن میں جو بھی انسینٹیو دیے جائیں گے وہ سیاسی برائب کے طور پہ لیے جائیں گے. وہ قوم نہیں ایکسیپٹ کرے گی. اگر آپ کی پلاننگ یہ ہے نا کہ آخری سال میں چیزیں سبسیڈائز کر کے ہم لوگوں کو کنونس کر لیں گے تو یہ امپاسبل ہوگا. لیکن پھر قوم کس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے لوگ تنگ آئے تو پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیے، پاکستان مسلم لیگ نون سے تنگ آئے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیے. تو اب عوام پھر کس کا انتخاب کرے؟ دیکھیں رضا، میں نہیں سمجھتا کہ لوگ تنگ آئے. دیکھیں جو ملک میں 2 جماعتی نظام ہی ہے وہی چلے گا. یہ جو اس طریقے 2 جماعتی نظام کو توڑنے کا جو پروگرام جب بھی بنا وہ ناکام ہوا ہے. اور 2 جماعتوں کی بات مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو یہ وہ جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے ملک کا سٹرکچر بنایا ہے، پورے ملک کا، آپ کے کانسٹیٹیوشن سے لے کے آپ کے اٹامک پروگرام سے لے کے. یہی بات موجودہ حکومت بھی کہہ رہی ہے، انہوں نے ہر ادارے بنائے ہیں، وہاں پر اپنے بندے بٹھائے، ہمیں کام نہیں کرنے دیتے. بھائی بندے ان کے کون سے بندے ہیں؟ کوئی ذاتی کسی کا کوئی گھر کا بندہ تو نہیں ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی پہ ایلیگیشن، پیپلز پارٹی پہ ہمیشہ ایلیگیشن آیا کہ جی انہوں نے نوکریاں دی ہیں لوگوں کو. جی تو مجھے بتائیں کہ کیا انہوں نے اپنے ذاتی کسی گھر کے بندوں کو نوکریاں دی ہیں؟ لیکن ابھی دیکھیں کل آنریبل سپریم کورٹ نے جو 16,000 ملازمین، اس کے اوپر آپ وہ فیصلہ پڑھیں کہ وہ جس طرح سے یہ کریڈٹ سنیں نا، جس طرح یہ بھرتیاں کی گئی ہیں اس کے اوپر سوالات ہیں نا. سنیں میں کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ لا اگر ان افیکٹو ہو گیا تھا سپریم کورٹ کے کسی ڈیسیژن سے تو یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے وہ کریڈٹ کیوں نہیں لیا؟ اس کے لیے وہ کوئی لا لے آتے کہ یار نہیں لوگوں کی، وہ آنریبل سپریم کورٹ نے انٹرفیئر کر کے ان لوگوں کو روزگار پہ بحال کیا. لیکن ان کے دیکھیں یہ گورنمنٹ کا کام نہیں تھا، یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے. عدالت نے اس وقت کے جب لوگ کرائسس میں تھے ان کے بیسک رائٹس کی وائلیشن تھی تو گورنمنٹ ایپیکس کورٹ کو انٹرفیئر کرنا پڑا. یہ بیسکلی گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے.
یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن ابھی جو سوال جو اٹھ رہا ہے، جو حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے، اب یہ اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، ایک سوال اس کے اوپر کر لیتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کا جو 1996 سے 1999 تک عدلیہ تو یہ کہہ چکی ہے کہ جس طرح یہ بھرتیاں کی گئیں، جس پوسٹ کے لیے ٹیسٹ لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا گیا، من پسند لوگوں کو نوازا گیا اور ایسے ہی بنا کسی میرٹ کے لوگوں کو بھرتی کیا گیا، تو یہ بھی تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. پھر دیکھیں ٹوٹلی ایسی بات نہیں کہے گی، وہاں پہ کچھ سلیکشن، کچھ بھرتیاں، کچھ جو پروموشنز ہیں وہ میرٹ سے ہٹ کے ضرور ہیں، لیکن اوورآل جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ایسی نہیں ہے. وہ آپ اگر اس پورے کیس کو سٹڈی کریں، اگر پورے کیس کو پڑھیں تو ایسی صورتحال نہیں ہے. تو اب دیکھیں کہ ان چیزوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی تھی. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی ڈیوٹی تھی. ایسا بات کریں کہ ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر، مگر یہاں وقت ہوا ناظرین بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ ملکی سیاسی جو صورتحال ہے کچھ بدلتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے. کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں لندن کے اندر. کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کے اوپر کافی دباؤ بڑھانے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور پھر مارچ کے اندر مارچ بھی ہوگا. مہنگائی مارچ کا نام پی ڈی ایم اس کو دے چکی ہے. حکومت کے لیے کتنا یہ مشکل ہوگا ان تمام صورتحال سے نمٹنے کے لیے، یا حکومت بڑی پر امید ہے؟ جیسا کہ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ نالائق اپوزیشن عمران خان کو ملی ہے، نکمی اپوزیشن ملی ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، آئیں مارچ کریں، ہم ان کو تمام جو چیزیں ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، سوائے 23 مارچ کو نہ آئے، تاریخ 10 دن پہلے یا 10 دن بعد کی کر دیں. رائے صاحب، اپوزیشن تو حکومت یہ کہتی ہے بڑی نالائق ہے، نکمی ہے، ملاقاتیں کریں، مہنگائی مارچ کریں، جو کرنا ہے کر لیں. موجودہ حکومت اپنا 5 سال کا جو ٹینیور ہے اس کو مکمل کرے. نہیں رضا، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن نے انتہائی تحمل سے، برداشت سے، عقل مندی سے اس گورنمنٹ کو ایکسپوز کیا ہے. اور اس وقت ابھی دیکھیں نا، 3 سال گزرے صحیح، اور مکمل طور پہ یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں، ڈیلیور کرنے کے یہ قابل نہیں ہیں. ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی ان کی فارن پالیسی نہیں ہے، کوئی ان کی اکنامک پالیسی نہیں ہے، کوئی ان کی دیگر پالیسی، کسی حوالے سے بھی کوئی انسینٹیو عوام کے لیے، ریلیف کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ باور کرانے میں اپوزیشن اچھی طریقے سے کامیاب. اب دیکھیں کہ عوام کہنا شروع ہو گئے آگے بڑھو، ان کو ابھی نکالو. اب عوام میں آپ جائیں نا تو وہ عوام کہتی ہے کہ انہیں ایک دن بھی نہیں رہنا چاہیے. لیکن وہ عوام پی ڈی ایم کے جلسوں میں کیوں نظر نہیں آتے؟ دیکھیں جلسوں میں آئے نا، جلسوں میں آئے بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موو اپوزیشن ہے نا، اپوزیشن اگر زیادہ متحرک ہو کے نا ان کو ڈی ریل کر دیتی 2 سال میں، 3 میں، یا ابھی کر دے یا 6 مہینے بعد کر دے، تو عوام کے اندر ایک اوپینین یہ بنے گی کہ یار ان کو تو ٹائم ہی نہیں پورا کرنے دیا گیا. خان صاحب اٹھیں گے ایک ہی بات کہیں گے، یار اگر یہ مجھے 5 سال آخری سال کے لیے جو میرے پلانز تھے نا اس میں رزلٹ آنے تھے، اور وہ آخری سال مجھے نہیں دیا گیا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ لیکن حکومت تو بڑی امید ہے. وہ کہتے ہیں کہ میاں والی کا جلسہ دیکھ لیں، اسکردو میں حالیہ جو دورہ وزیر اعظم نے کیا ہے، عوام کا ایک جمع غفیر ان کے جلسوں میں نظر بھی آیا ہے. یقین رکھتے ہیں ان کی پالیسی کی؟ رضا دیکھیں، وہ کہتے ہوتے تھے نا ان کو، نون لیگ والوں کو، کہ یہ پٹواری لاتے ہیں. آپ اگر ان جلسوں میں آپ جائیں، اس میں پٹواری بھی ملیں گے، وہاں پہ سرکاری سکولز کے ٹیچرز اور بچے بھی ملیں گے، وہاں پہ نمل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ملیں گے. خوش ہیں، تمام طبقے خوش ہیں حکومت سے. جب حاضری رجسٹر آپ جلسے کے اندر رکھیں گے تو خوش کیسے نہیں ہوں گے؟ تو حاضری تو لگانی پڑتی ہے نا، بچے ادھر سے ادھر نہ ہو جائیں. وہ حاضری جب لگے، تمام طبقات آ رہے ہیں، موجودگی ہے. جی یہ ہے کہ اگر حاضری رجسٹر آپ سرکاری ملازمین کا رکھیں گے اپنے جلسوں میں تو پھر تو میجارٹی بنے گی. لیکن آپ اگر اوپن جلسوں میں جائیں نا پھر آپ کو لگے گی سمجھ. اور ابھی وہ ٹائم آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے. اب سندھ کے اندر ان کے وہ کچھ لوگ گئے، وہاں پہ انڈے پڑے انہیں، ٹھیک ہے، اب وہ شروع ہو گئے معاملات. لیکن ہم اس بات پہ، یا کوئی بھی بندہ ذی شعور اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے. لیکن یہ تمام تر وسائل، سپورٹس کے باوجود، ہر طرح کی ان کو میڈیا نے اس طریقے سے آڑے ہاتھوں نہیں لیا، ان کے ساتھ دیگر ادارے اپنے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ڈیلیور کرنے میں انتہائی، میں کہتا ہوں کہ انتہائی درجے کے فیل رہے ہیں. اور یہ ثابت انہوں نے کیا ہے کہ یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں، انکمپیٹنٹ ہیں.
کووڈ بھی آ گیا. کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کی جو معاشی جو صورتحال ہے وہ ہم نے دیکھی ہے, کافی سکڑ بھی, اور ایسے ممالک جو ہیں ہم نے حالت دیکھی کہ صحت کا نظام ان کا ایکسپوز ہوا. برطانیہ جیسے ممالک کا بھی ہوا, لیکن پاکستان نے اور موجودہ حکومت نے ایسی صورتحال کے اوپر بھی ڈیلیور کیا ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی متعارف کرائے, دنیا نے اعتراف کیا, معاشی طور پر ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی دی, پیٹرول کی قیمت ریسنٹلی کم بھی کر دی. آنے والے دنوں میں مزید ریلیف کی باتیں فواد چودھری صاحب عوام کو بتا رہے ہیں, تو پھر اپوزیشن کیا کر لے گی؟ رضا دیکھیں کووڈ میں پھر دوسری سائڈ پہ بھی تو دیکھیں کہ امداد کتنی بڑی لیول پہ پاکستان کو ملی. امداد بھی ملی آپ کو, دیگر انٹرنیشنل کمیونٹی نے آپ کو سپورٹ بھی کیا. وہ بتائیں کہ وہ امداد کس کو, وہ جس امداد کی پرسنٹیج اگر نکالیں تو وہ بہت بڑی پرسنٹیج ملتی ہے فی ایک فرد کے لیے. کیا ہر فرد کو وہ امداد پہنچی؟ ٹھیک ہے, اس کی وہ آپ کو یاد ہے اس پہ جو آڈٹ رپورٹ آئی اس میں کیا کہا گیا انہوں نے؟ 40% جو ہے وہ گھپلا ہوا ہے. گھپلا ہوا ہے, تو 40% اگر گھپلا اس امداد میں ہوا, وہ پیسہ کدھر گیا؟ چلیں اس بات کو بھی چھوڑیں, آپ بتائیں کہ آپ نے جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے قرض لیے, IMF سے جو قرض لیے, دیگر ممالک سے جو قرض لیے, آپ کو جو کووڈ کی امداد آئی, ان میں سے کوئی میگا پروجیکٹ قوم کو دیا ہو, کوئی ایک بتا دیں. صحت کارڈ نون لیگ نے سٹارٹ کیا, بے نظیر انکم سپورٹ کو کنورٹ کر کے احساس پروگرام بنا لیا. ان کے جو آپ کے یہ تھے جنگلہ بس جس کو وہ کہتے تھے, ٹھیک ہے, ان کے پروگرامز آپ نے وہ کیے. کراچی کے اندر گرین بس کس نے, گرین لائن بس سروس کس نے سٹارٹ کی؟ کوئی ایک پروجیکٹ یہ بتا دیں کہ انہوں نے کیا ہو, تو وہ پیسہ سارا کدھر گیا؟ مجھے جلدی سے بتا دیں کہ تحریک عدم اعتماد پنجاب میں یا سینٹ میں آتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے, ہاں یا نہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے ہو گئے اس ایشو پہ تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کو ریموو کرنے میں. ٹھیک ہے, وہ بالکل پھر تحریک عدم اعتماد آ بھی سکتی ہے اور کامیاب بھی ہو سکتی ہے. راجہ نذیر ایڈوکیٹ ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کے آخری لمحات کے پر ہم ذکر کریں گے برطانوی نشریاتی ادارے کی جانب سے, BBC کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس کے اندر ایک دکھی ماں کو دکھایا گیا ہے جو اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے کافی حد تک جو ہے وہ تڑپ رہی ہے. اس رپورٹ کے مطابق 24 اکتوبر دبئی میں پاکستان اور بھارت کا کرکٹ میچ ہوتا ہے, T20 کرکٹ میچ ہوتا ہے, جس کے اندر جو پاکستان ہے اپنے روایتی حریف بھارت کو بری طرح شکست سے دوچار کرتا ہے. اور بھارت کے شہر آگرہ کے اندر ایسی جو گرفتاری ہے وہ عمل میں لائی گئی, جہاں پر ایک نوجوان اور اس کے کچھ دو دوستوں کے پر یہ الزام لگایا گیا کہ جب پاکستان کرکٹ کی ٹیم نے بھارت کو شکست سے دوچار کیا تو ان نوجوانوں نے کالج کے اندر پاکستان کرکٹ ٹیم کی حمایت بھی کی اور خوشی کا اظہار بھی کیا, بابر اعظم کی تعریف بھی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے کالج کے اندر. ان تمام الزامات کی زد میں بھارت کی شہر آگرہ کی پولیس نے ان تینوں نوجوانوں کو گرفتار کیا, جن کے اندر ایک شوکت بھی شامل تھا اور اس کے دو دوست بھی شامل تھے. ان کو گرفتار کر کے 2 مہینے سے یعنی ابھی تک ان کو پابند سلاسل ہیں, وہ ابھی تک ان کو قید کیا گیا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ اس کالج کی جو انتظامیہ ہے, جتنے الزامات پولیس لگا رہی ہے ان تینوں اسٹوڈنٹس کے اوپر, کالج کی انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ جو الزامات پولیس کی جانب سے لگائے گئے ہیں ان الزامات کے اندر کوئی حقیقت نہیں, حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اور کالج انتظامیہ ان الزامات کی جو ہے وہ تردید کرتی ہے. مگر ایک خوف اور وحشت کا عالم آپ بھارت کے اندر یہ دیکھیں کہ کوئی بھی جو وکیل ہے, اس شہر کا جو وکیل ہے, وہ اس کیس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اس کو ڈر ہے, اس کو خوف ہے, وحشت ہے کہ اگر ایسے جو کیس ہیں وہ لے لیے جائیں گے تو ہمیں جو بھارت کے اندر پنپتا ہوا جو RSS کا جو نظریہ ہے, جس کی توجہ وزیراعظم پاکستان نے بھی بارہا دنیا کو کروائی ہے کہ اس نظریے سے بھارت کے خود شہریوں کو کافی حد تک مہلک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور وہ ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں. ان تمام تناظر کے اندر اس رپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے, حافظہ بیگم جو کہ شوکت کی والدہ ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ 2 مہینے سے ہمارے جو گھر کی جو صورتحال ہے, ہم میں سے کسی نے بھی کھانا صحیح طریقے سے نہیں کھایا ہے, 2 ماہ سے ہم صحیح طریقے سے سو بھی نہیں سکے ہیں, اور میں ایک ماں ہوں اور میرا جو دل ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہا ہے, اور میں مطالبہ کرتی ہوں بھارت کی سرکار سے کہ وہ ان کے جو بیٹے ہیں, ان کی جو رہائی ہے اس کو یقینی بنایا جائے. یہ تمام تر انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہیں ہم بھارت میں دیکھ رہے ہیں, اور یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے. اور انسانیت کے جو علمبردار بنتے ہیں, انسانی حقوق کے علمبردار جو ممالک بنتے ہیں, وہ ان تمام بھارت کے اس ظلم کے اوپر اپنی خاموشی سے ان مظالم کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.